أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे 24वां पारा और सूरह मोमिन, जिसको सूरह गाफिर भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम सूरह गाफिर भी है। इस सूरत के अंदर तीन ग्रोहों को तीन मुख्तलिफ सबक दिए गए हैं। पहला कुफार को बताया गया है कि जो कुछ तुम कर रहे हो ना, या जो कुछ तुम करना चाहते हो, ज़ाहिर मक्की सूरतें हैं इब्तिदा की, जो कुछ तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करना चाहते हो, यही कुछ अपनी ताकत की बिना पर फिरऔन ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ करना चाहा। तो अब क्या ये हरकतें करके तुम भी उसी अंजाम से दो चार होना चाहते हो जिससे वो हुआ था? दूसरी बात, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मानने वालों को ये सबक दिया गया है कि ये जालिम चाहे कितना ही बालादस्त क्यों ना हो जाए, कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, और इसके मुकाबले में तुम कितना ही कमजोर और बेबस क्यों ना महसूस करो, मगर तुम्हें यकीन रखना चाहिए कि जिस अल्लाह के दीन का बोलबाला करने के लिए तुम काम कर रहे हो, उसकी ताकत हर दूसरी ताकत पर भारी है। तो जो भी तुम्हें बड़ी से बड़ी ये धमकी देते हैं, उसके जवाब में बस अल्लाह की पनाह मांग लो और फिर बिल्कुल बेखौफ होकर अपने काम में लग जाओ। तीसरी जमात या तीसरा गिरोह जो है वो अ, इन दो गिरोहों के अलावा था, वो भी मुआशरे में मौजूद था, और वो उन लोगों का गिरोह था जो दिल से जान चुके थे कि हक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है और कुरैश जो है ये वाज़ेह ज़्यादती कर रहे हैं, मगर ये जानने के बावजूद भी वो खामोशी के साथ हक और बातिल की इस जंग को और इस कश्मकश को देख रहे थे और तमाशबीन बने हुए थे। अल्लाह ताला ने इस मौके पर उनके ज़मीर को झंझोड़ा है और उन्हें बताया है कि जब हक के दुश्मन वाज़े तौर पर तुम्हारी आंखों के सामने जुल्म कर रहे हैं, तो तुम पर अब अगर तुम घर बैठे तमाशे देख रहे हो तो तुफ है तुम्हारे ऊपर। इस हालत में जिस बंदे का बिल्कुल ज़मीर मरना ना चुका हो, उसे तो उठकर वो फर्ज अंजाम देना चाहिए जो फिरौन के भरे दरबार में उसके अपने दरबारियों में से एक सच्चे आदमी ने उस वक्त अंजाम दिया था जब फिरौन ने मूसा को कत्ल करना चाहा था। और जो मसलहतें उन लोगों से कहा जा रहा है कि जो मसलहतें तुम्हें जुबान खोलने से बाज रख रही है ना, यही मसलहतें उस शख्स के सामने भी खड़ी थी, मगर उसने क्या कहा? उफव्विज़ु अमरी इलल्लाह। और फिर जो फिरौन में उसका कुछ बिगाड़ ना सका। तो ये तीन गिरोह हैं जिनके ऊपर इस सूरत के अंदर बात की गई है। और वैसे जो काफिर हैं, जाहिर है उनको तौहीद के दलाइल भी दिए गए हैं, रसूलुल्लाह की तालीम और दावा नबुव्वत जो है उसकी सच्चाई भी बयान की गई है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम हरूफ मुक़त्तआत। तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम गाफ़िरि ज़ंबि व क़ाबिलित तौबि शदीदिल इक़ाबि ज़ित तौल ला इलाहा इल्ला हु इलैहिल मसीर। ये किताब
اللہ غالب اور جاننے والے کی طرف سے نازل کردہ ہے، جو گناہوں کو بہت بخشنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے، اور بڑا صاحب فضل ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ سبحان اللہ، بڑا خوبصورت بیان ہے، اور ایک عجیب شاندار باروب تمہید باندھی گئی ہے، اور جس کے ذریعے سے جو سننے والے ہیں انہیں خبردار ہمیں کیا گیا ہے کہ یہ کلام جو ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یہ کسی معمولی ہستی کا کلام نہیں، یہ اس اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے جس کی یہ اور یہ والے صفات ہیں۔ کون سے صفات ہیں؟ فرمایا کہ وہ غالب ہے، جاننے والا ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے، بڑا صاحب فضل ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور پلٹنا اسی کی طرف۔ کیسا زبردست ہے العزیز، کیسا غالب ہے کہ اس کا فیصلہ جو فیصلہ بھی کسی کے حق میں ہو وہ نافذ ہو کر رہتا ہے، کوئی اسے لڑ کر جیت نہیں سکتا اور اس کی گرفت سے بچ نہیں سکتا، وہ اتنا غالب ہے۔ تو اب اس کے فرمان سے منہ موڑ کر اگر کوئی شخص کامیابی کی توقع رکھتا ہو، اللہ کی باتوں سے منہ موڑ کر کچھ کامیاب ہونا چاہتا ہو، یا اس کے رسول سے اور رسول کی تعلیمات سے جھگڑا کر کے امید رکھتا ہو کہ وہ نیچا دکھا دے گا، تو یہ اس کی حماقت ہے، کیونکہ اللہ العزیز ہے، وہ غالب ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ العلیم، سب جاننے والا ہے، ہر چیز کا براہ راست علم رکھتا ہے، براہ راست اس کی تعلیم حکمت اور صحیح علم کے اوپر بنی ہوئی ہے، جس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ لہذا اللہ رب العالمین کی طرف سے جاری کردہ ہدایات کو قبول نہ کرنے کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ آدمی خود اپنی تباہی کے راستے پر جانا چاہتا ہے، اور پھر اس انسان کی حرکتیں اور تمام انسانوں کی حرکات میں سے کوئی چیز اس العلیم سے چھپی ہوئی نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ ان نیتوں اور ان ارادوں کا بھی واقف ہے اور جانتا ہے جو انسان سے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی جناب میں، اللہ کی جناب میں کوئی بھی انسان کسی بہانے سے اس کی سزا سے بچ نہیں سکے گا، کیوں؟ وہ العلیم ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا اللہ پاک نے غافر الذنب، گناہ معاف کرنے والا، قابل التوب، توبہ قبول کرنے والا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک امید اور ایک ترغیب دلائی جانے والی جو صفت ہے اس کو بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی سرکشی کرتے رہیں ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جس نے بھی گناہ کیا ہے اس کو اپنی رویے پر اور اپنے اعمال پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اب بھی اگر وہ باز آ جائے اپنے گناہ سے تو اللہ تعالیٰ کی دامن رحمت میں جگہ پا سکتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ گناہوں کو معاف کرنا اور توبہ کو قبول کرنا ایک ہی چیز کی دو باتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ بلکہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ توبہ کے بغیر بھی اللہ کے یہاں گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قادر مطلق ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا ایک آدمی ہے جو گناہ کرتا رہتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے، اور نیکیاں اس کی گناہ، اس کی برائیاں جو ہیں وہ معاف ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، چاہے اس کو وہ بھول چکا ہو ان کو، ٹھیک ہے؟ اس کی نیکیاں، چاہے ہو سکتا ہے اس نے کسی گناہ سے استغفار نہیں کیا، لیکن اب اس کو بھول چکا ہے، اس اپنا گناہ اسے یاد نہیں ہے، لیکن اب وہ نیکیوں پر آ گیا ہے اور نیکیاں کرتا چلا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو اس کی برائیوں سے بدل دے، اس کی برائیوں کو اس کی نیکیوں سے بدل دے۔ تو ایسے ہی جس شخص پر دنیا میں تکلیفیں، مصیبتیں، بیماریاں، آفات وغیرہ آتی رہتی ہیں، وہ بھی انسان کے درجات کو بلند کرتی ہیں اور خطاؤں کو معاف کرواتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی لیے گناہوں کی معافی کا الگ سے ذکر آیا ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ توبہ کے بغیر معافی، ٹھیک ہے، توبہ کے بغیر خطا بخشی جو ہے، یہ رعایت یا کنسیشن جو ہے نا، یہ صرف ان اہل ایمان کے لیے ہے
جو باغی نہ ہو، جو جن کو پتا ہو گناہ ہے اور پھر بھی کر رہے ہوں، وہ ایسے لوگ نہ ہوں، ٹھیک ہے، جن سے گناہوں کا صدور جو ہے یا گناہ ہونے جو ہیں وہ آ، کسی کمزوری کی وجہ سے ہو گئے ہوں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہو گئے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی جس کو اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تم وضو کرتے ہو تو گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیاں کرتے ہو تو گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز کی طرف چلتے ہو تو گناہ معاف ہوتے ہیں، قرآن مجید کے ہر حرف پر درجات بلند ہوتے ہیں، تو یہ اس طرح سے سارے اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ تو یہاں متنبع کیا گیا ہے، ڈرایا گیا ہے کہ بندگی کا جو راستہ ہے اس کا اس راستے کو جو اختیار کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ جتنا رحیم ہے نا، تو باغی بندوں کے لیے، سرکش بندوں کے لیے، حدود کو توڑنے والے بندوں کے لیے سخت بھی اتنا ہی ہے۔ جب کوئی شخص یا لوگ جو ہیں تمام حدوں سے گزر جاتے ہیں، جہاں تک وہ اس کے معافی نامے اور اس کی بخشش کے مستحق ہو سکتے ہیں، تو پھر وہ اس کی سزا کے مستحق بنتے ہیں، اور اس کی سزا پھر ایسی ہولناک ہے نا کہ وہ قابل برداشت نہیں۔ پھر فرمایا ذی الطول، وہ ذات کیسی ہے؟ بڑی صاحب فضل ہے، بڑا فیاض ہے، بڑا غنی ہے، بڑا کشادہ دست ہے، تمام مخلوقات پر اس کی نعمتوں اور اس کے احسانات کی بارش ہر وقت مسلسل ہو رہی ہے۔ بندوں کو جو کچھ بھی مل رہا ہے نا، اللہ کے فضل و کرم سے ہی مل رہا ہے۔ اب یہ 5 صفات بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا، کیا بات سمجھایا کیا جا رہا ہے کہ دیکھو بھائی، جو یہ سب کچھ کرتا ہے نا، لا الہ الا ہو، معبود وہی، لوگوں نے کتنے ہی معبود کیوں نہ بنا رکھے ہوں، حقیقت میں اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ دوسری بات جو فرمائی، لوٹنا کس کی طرف ہے؟ اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ جزا و سزا کا فیصلہ کوئی دوسرا معبود نہیں کرے گا، کیونکہ کوئی دوسرا معبود ہے ہی نہیں۔ جس کو لوگوں نے بنا رکھا ہے وہ بھی جزا و سزا کے فیصلے نہیں کر سکیں گے، لہٰذا اللہ کو چھوڑ کر اگر کوئی کسی دوسرے کی بندگی اختیار کرتا ہے تو وہ اس کا خمیازہ بھگتے گا اور اس کا نقصان اٹھائے گا۔ یہ باتیں ارشاد فرمانے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا، ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اللہ کی آیات میں صرف وہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں جو کافر، جنہوں نے کفر کیا ہے۔ فلا یغرر کا تقلبہم فی البلاد، تو دنیا کے ملکوں کے اندر ان کی ترقی، ان کا چلنا پھرنا، دوڑنا بھاگنا، عزت عظمت کنٹرول، یہ تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ جھگڑا کرنے سے کیا مراد ہے؟ یجادل، جدل، ٹھیک ہے، جدل کرنا، جھگڑا کرنا جو قرآن نے کہا ہے، تو یہ بحثیں کرنا، الٹے سیدھے اعتراضات کرنا، اور بس بال کی کھال ادھیڑنا، شبہات پیدا کرنا، ٹھیک ہے، بات اور کلام کا جو اصل مدہ ہے، جو اصل مضمون ہے، اس کو نظر انداز کر دینا، اور اپنے مرضی کے جو معنی ہیں وہ اس کو پہنانا، تاکہ آدمی نہ خود سمجھے نہ دوسروں کو سمجھنے دے۔ تو یہ جو اختلاف کا طرز ہے نا، یہ جو ہے، یہ بدنیتی پر ہوتا ہے۔ جب انسان عمل نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا تو پھر وہ شریعت کے احکامات کے اوپر مین میخ نکالنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ بس بحث ہی کرتا ہے۔ تو اس قسم کی جو بحث ہے وہ حق جاننے کے لیے تھوڑی ہوتی ہے، حق جاننے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ صرف اگلے بندے کو نیچا دکھانے کے لیے ہوتی ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ آپ غلطی پر ہیں، آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بخلاف بدنیت مخالف جو ہے، چونکہ اس کا اصل مقصد سمجھنا سمجھانا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بلکہ وہ
زج کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اور بحث کے میدان میں وہ اس لیے اتر آتا ہے کہ دوسرے کی بات کسی طرح میں نے چلنے نہیں دینی، اس منہ میں سے باتیں نہیں لیتا، منہ میں سے باتیں نہیں لیتا ہے، تو اس طرح پھر وہ کچھ نہ کچھ حجت بازیاں کرتا ہی رہتا ہے، تو جھگڑا ما یجادل فی آیات اللہ، تو اللہ کی آیات میں اس طرح کے جو جھگڑے ہیں نا، کافر ہی کرتے ہیں، حق کا انکار کرنے والے ہی کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کافرو جو ہے، کفر، قرآن مجید میں جو لفظ کفر آتا ہے، اس کے ام، دو معنی تو بالکل واضح ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہے حق کا انکار کرنا، اور دوسرا ہے نعمت کا ناشکری کرنا، کفران نعمت کرنا، ٹھیک ہے۔ پہلے اگر ہم اس کے انکار حق کا پہلے دیکھیں کہ اگر یہ معنی یہاں پر لیا جائے تو مطلب یہ نکلے گا کہ اللہ کی آیات کے مقابلے میں وہ لوگ ایسا طرز عمل اختیار کرتے ہیں جو اس کے احسانات کو بھول گئے، ٹھیک ہے، جنہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ اسی کی نعمتیں ہیں جس کے پل پر وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اگر کفران نعمت کے طور پر معنی لیے جائیں، اللہ اکبر، تو اس سے سمجھ آتا ہے کہ ایسے لوگ یہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں جدل والا، جنہوں نے حق سے منہ موڑ لیا ہو، ٹھیک ہے، جنہوں نے حق سے منہ موڑ لیا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ کفران نعمت کرنے والے لوگوں میں شامل نہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق کا انکار کرنے والے لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔ تو وہ یہ کافر لوگ جو ہیں وہی کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کافر لوگ ہیں یا جو اللہ کو بھول گئے ہوئے لوگ ہیں، ان کی چلت پھر، ان کی ترقی، ان کا زور، ان کا نظام، نہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال لے دنیا کے اندر، ٹھیک ہے، دنیا کے اندر تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، ان کی حکومتیں جو یہ بڑی شان سے کر رہے ہیں نا، اور خوب عیش کر رہے ہیں، تو اس دھوکے میں نہ پڑو کہ خدا کی پکڑ سے بچ جائیں گے، یا اللہ تعالیٰ کی آیات سے مذاق اڑا کر اور اللہ کی آیات اور حکموں سے جنگ کر کے یہ کوئی کامیاب ہو جائیں گے اور انہیں کوئی برا نتیجہ نہیں دیکھنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ مہلت ہے اللہ کی طرف سے جو غلط کام کرنے والوں کو دی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اگر ہم کچھ غلط کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کے خلاف چل رہے ہیں، اور پھر بھی زندہ سلامت ٹھیک ٹھاک ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ مہلت دی جا رہی ہے کہ پلٹ آؤ۔ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، ان سے پہلے نوح کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے، اور اس کے بعد بہت سے دوسری جماعتوں نے بھی یہ کام کیا ہے۔ ہر قوم اپنے رسول پر، ہر قوم نے اپنے رسول کے اوپر حملہ کیا تاکہ اسے گرفتار کرے، ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، مگر آخر کار میں نے ان کو پکڑ لیا، پھر دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی۔ اسی طرح آپ کے رب کا یہ فیصلہ بھی ان لوگوں پر لگ چکا ہے جو کافر ہیں کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ الذین یحملون العرش، اللہ اکبر، عرش کو اٹھائے ہوئے وہ لوگ جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، وہ مخلوق جو عرش الہی کی حامل ہے، اور وہ جو عرش کے ارد گرد رہتے ہیں، سب اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ آگے والی دیکھیں کتنا خوبصورت فقرہ ہے، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، فرشتے کون سے ہیں؟ کون سے فرشتے ہیں؟ حاملین عرش ہیں، عرش ہیں، حاملین عرش، یعنی وہ فرشتے جو ڈائریکٹ عرش کو پکڑے، جو عرش کو پکڑے ہوئے ہیں، اور پھر وہ فرشتے ہیں جو عرش ہی کے ارد گرد تسبیح اور تحمید کر رہے ہیں رب پاک کی۔ تو یہ جو فرشتے ہیں نا، یہ تو یعنی فرشتوں کے بھی مقامات ہیں نا، تو یہ ان فرشتوں کا مقام کا کیا ہی کہنا جنہوں نے عرش الہی کو ہی تھام رکھا ہے، جو اس رب کے چوکیدار ہیں۔ ہم؟ رب کریم کا عرش، اللہ اکبر، اس کو انہوں نے تھاما ہوا ہے، اللہ نے ڈیوٹی کے لگا دی کہ اس کو اٹھاؤ بھائی، اٹھا کے رکھو، حامل بن جاؤ اس کے، یحملون العرش۔
اور کچھ لوگوں کی یعنی فرشتوں کی میں سے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ حمد اور تسبیح کر رہے ہیں، اور عرش کے ارد گرد جیسے کعبہ کے ارد گرد ہم گھومتے ہیں، گھوم رہے ہیں، مسلسل گھوم رہے ہیں، ہمیشہ سے گھوم رہے ہیں، ہمیشہ گھومتے رہیں گے۔ اب یہ جو فرشتے ہیں نا، جنہوں نے، آپ تصور کیجئے اللہ کا عرش ہے اور فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اور کچھ فرشتے ہیں جو بہت بڑی تعداد میں، ہم، اب وہ کر کیا رہے ہیں؟ تسبیح و تحمید بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ ایمان والوں کو بخش دے، اللہ اکبر، یا اللہ ایمان والوں کو بخش دے، یستغفرون للذین آمنوا، بخشش طلب کرتے ہیں اہل ایمان کے لیے۔ کیسی تسلی ہے، کیسی تسلی ہے! شرط یہ ہے کہ اللہ کے احکامات پر سمجھوتا نہ کیا جائے۔ اور یہ آیت جب اتری، اس وقت جو مسلمانوں کے حالات تھے، آپ دیکھیں ایسے مشکل حالات کے اندر جب یہ آیت اتری تو مسلمانوں کے دلوں کو کیسا سکون ملا ہو۔ ہم؟ ظالم لوگ جب حضرت سمیہ کے دو ٹکڑے کر رہے تھے، بلال کی کمر گڑے بن رہی تھی، مصعب کو گھر سے نکال دیا گیا تھا، اس وقت میں، اس وقت میں یہ آیت اتری، کوئی بات ہی نہیں ہے، تم نے پریشان نہیں ہونا، رنجیدہ نہیں ہونا، تمہارا مرتبہ تو وہ ہے کہ عرش الہی کے حامل فرشتے اور اس کے گرد پیش حاضر رہنے والے فرشتے تک تمہارے حامی ہیں، تمہارے حق میں اللہ سے سفارشیں کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر عام فرشتوں کی بجائے عرش الہی کے حامل فرشتوں کی اور اس کے ارد گرد حاضر رہنے والے فرشتوں کا ذکر یہ تصور دلانے کے لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کی جو سلطنت ہے نا، اس کے عام کارندے اور عام لوگ، ٹھیک ہے، وہ تو درکنار، جو مقربین ملائکہ ہیں، جو اس سلطنت کے ستون ہیں، جنہیں رب کائنات کے ہاں قرب کا اعلیٰ مقام حاصل ہے، وہ تمہارے ساتھ گہری دلچسپی بھی رکھتے ہیں اور تمہارے ساتھ ہمدردی بھی رکھتے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات آپ اگر سمجھیں، تھوڑا سا غور کریں، استغفار سے پہلے فرمایا گیا یؤمنون بہ، وہ اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ذکر کیوں کیا ہے؟ آپ دیکھیں، فرمایا یؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، خود بھی ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے بخشش بھی مانگتے ہیں۔ تو عزیز بہنوں، سمجھ آیا کہ ایمان کا رشتہ ہی اصل رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہی اصل رشتہ ہے، جس نے عرشیوں اور فرشیوں کو ملا دیا اور ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے۔ اسی تعلق کی وجہ سے عرش کے قریب رہنے والے فرشتوں کو زمین پر، فرش پر بسنے والے ان مٹی سے بنے ہوئے انسانوں سے دلچسپی پیدا ہو گئی جو انہی کی طرح اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو فرشتوں کا ایمان لانے کا مطلب، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے اللہ کا انکار نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے کیا بھی نہیں۔ اور وہ عجیب بات ہے، وہ یہ کہ فرشتے ایک اللہ ہی کا اقتدار مانتے ہیں نا، کوئی سی دوسری ہستی کوئی نہیں ہے جو حکم دینے والی ہو فرشتوں کو، یا جس کی وہ مانتے ہوں، ٹھیک۔ یہی مسلک اور یہی مذہب اور یہی عقیدہ اور یہی طرز زندگی جب ایمان لانے والے خاکی انسان نے بھی اختیار کر لیا، تو جنس کا اختلاف ہے، وہ نوری ہیں، ہم خاکی ہیں، پھر مقامات اتنے دور ہیں، وہ کہاں آسمانوں کے اوپر، ہم کہاں زمین پر، اس کے باوجود ایمان کی وجہ سے ان کے درمیان اور فرشتوں کے درمیان ایک مضبوط تعلق قائم ہو گیا، اتنا مضبوط تعلق قائم ہو گیا کہ وہ فرشتے ان کی غلطیوں کی بخشش طلب کرتے ہیں،
وہی فرشتے نا، جب پیدا کیا اللہ نے آدم کو، تو انہوں نے کہا یا اللہ ہم آپ کی عبادت تو کرتے ہیں، تسبیح و تحمید اور تقدیس تو کرتے ہیں، آپ ایسے بندے کو پیدا کریں گے جو غلطیاں کرے گا؟ ہم؟ تو جب اللہ نے اپنا حکم نافذ کر دیا، پیدا کر دیا، تو پھر انہی غلطیاں کرنے والوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، کیوں کہ وہ انسان اسی رب پر ایمان لے آیا، اسی رب کی مان کر چل رہا ہے جس کی وہ مان کر چلتے ہیں۔ تو عزیز بہنوں، فرشتے کبھی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کے حکمداری اور فرما برداری کرتے ہیں۔ انسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کی فرما برداری کریں اور جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی نہ کریں، جیسے ابلیس نے کی تھی۔ غلطی سے نافرمانی ہو جائے تو اللہ کی طرف پلٹ آئیں، توبہ کریں، رجوع اللہ کر لیں، کیوں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اتنی یہ خوبصورت بات ہے کہ ایمان کا رشتہ زمین اور آسمان پر بھی کنیکٹ کر دیا کرتا ہے۔ تو عزیز بہنوں، اگر دنیا کے اندر ہم اسی ایمان کے رشتے پر اور عمل صالح کے رشتے پر اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی جڑے رہیں، تو کیسا شاندار اختتام ہوگا، کیسی خوبصورت آخرت کی مجلس ہوگی کہ جن لوگوں سے ہم نے دنیا میں محبت کی، ہم جن کو چاہا کرتے تھے، جو ہمارے دلوں میں بسنے والے لوگ تھے، اگر وہ ان کا اور ہمارا راستہ ایک ہی ہو جائے اور وہ بھی فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق ہو جائیں، تو آخرت کتنی اچھی بن جائے۔ اللہ کی تمام نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان جنت میں انہی لوگوں کے ساتھ ہو جن کے ساتھ وہ ہونا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر! تو ایمان کا تعلق اسی دیکھے نا، یہ وہ ایمان کا تعلق ہے جو جس نے فاصلے بھی نہیں، اور لیکن یہی ایمان کا تعلق ہے جب نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوبنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کیونکہ ایمان کا تعلق نہیں تھا نا، وہ ایمان نہیں لایا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا کہا؟ وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں تھا، انہو عمل غیر صالح۔ اللہ اکبر! اچھا وہ کرتے کیا ہیں فرشتے جو ہے نا؟ وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے استغفار تو کرتے ہیں، اور وہ کن الفاظ میں استغفار کرتے ہیں سنیے گا۔ ربنا وہ کہتے ہیں، فرشتے کہہ رہے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، وسعت کل شیء رحمہ، آپ اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھائے ہوئے ہیں، تو اے اللہ فاغفر للذین تابوا، یا اللہ معاف کر دے ان بندوں کو جنہوں نے توبہ کر لی ہے۔ صرف اتنی بات کافی ہے؟ ہم؟ آیت پڑھنا ہے، آپ کے سامنے آیت کھلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں فاغفر، فرشتے کہتے ہیں فاغفر، میں اب وہ پڑھوں گی، ٹھیک ہے، جو جس پر ہمارا عمل ہوتا ہے، فاغفر للذین تابوا وقہم عذاب الجحیم، کہ اللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بخشش ایسے ہو جانی ہے جنہوں نے توبہ کر لی اور اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ لیکن جو درمیان والے الفاظ ہیں نا، اصل تو وہ بھی ہیں، وہی ہیں جو توبہ کو چار چاند لگاتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، جو تیرے راستے پر چلے، جنہوں نے تیرا راستہ اختیار کر لیا، جنہوں نے زندگیوں کو ٹھیک کر لیا، جنہوں نے غلطیوں کو درست کرنے کی ٹھان لی، جو تیری پیروی اور تیری رضامندی کے راستے پر چلنے لگ گئے، اللہ ان کو بخش دے۔ فرشتے بھی ہر کسی کے لیے دعا نہیں مانگ رہے، فرشتے بھی غیر دلچسپی اور لاپرواہ اور باغی اور سرکٹ صرف اس لیے کہ ہماری شفاعت ہو جائے گی، نہیں، فرشتے بھی انہی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں جو غلطیوں کو مانتے ہیں، جانتے ہیں اور ٹھیک کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا السبیل، یہ شرط ہے فرشتوں کی دعا کی، جنہوں نے توبہ کر لی اور تیرے راستے پر چل پڑے، تیرے راستے کو اختیار کر لیا، اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ربنا، دیکھیے آگے کتنی شاندار دعا کرتے ہیں، ربنا وادخلہم جنات، اے اللہ، اے ہمارے رب، انہیں
باغات میں داخل کر دے، جنتوں میں داخل کر دے، عدن التی وعدتہم، ہمیشہ والی جنتیں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ بس اتنا کافی نہیں تھا، لیکن فرشتوں کی دعا میں اتنی وسعت ہے، فرماتے ہیں وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، ان کو بھی داخل کر، ان کے والدین کو بھی داخل کر، ان کی بیویوں کو بھی داخل کر، ان کے خامدوں کو بھی داخل کر، اور ان کی اولاد کو بھی داخل کر، ہر کسی کو داخل کر دے، نہیں یہاں بھی شرط لگائی، وَمَنْ صَلَحَ، جو نیکوکار، جو انہی کے راستے پر چل رہے تھے۔ تو کیا سمجھ آتا ہے عزیز بہنوں؟ ایسے ہی بخشش ہو جانی، کوئی بندر بانٹ تو نہیں ہے نا اللہ کی بخشش اور عنایت اور کرم و فضل، اللہ بڑا بخشنے والا جی، بڑا رحیم ہے جی، اس نے یہ کر دینا، اس نے وہ کر دینا۔ اس کی کچھ شرائط ہیں، اس کی رحمت اتنی سستی تھوڑی ہے کہ یوں ہی مل جائے، بس گری پڑی چیز نہیں۔ ومن صلح، آباء و اجداد بھی نیکوکار تھے، بیوی بیوی بھی نیکوکار تھی، یا بیوی کا شوہر بھی نیکوکار تھا، اور آگے اولاد بھی نیکوکار تھی، ان کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، ہر کسی کے لیے نہیں کرتے، مشروط دعائیں ہیں فرشتوں۔ انک انت العزیز الحکیم، پھر فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو غالب ہے، حکمت والا ہے، تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ، تو کیا ہم چاہتے نہیں ہیں کہ ہم اس دعا کے مستحق بنیں؟ کون نہیں چاہتا ہوگا، کم سے کم ایمان والا بھی چاہے گا۔ تو پھر راستے کی پیروی اور نیکوکاری کی زندگی، یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ وقہم السیئات، یا اللہ ان کو برائیوں سے بچا لے، فرشتے دعا کر رہے ہیں، وقہم السیئات، یا اللہ برائیوں سے بچا لے۔ سیئات، سیئات جو ہے نا، یہ دراصل تین مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں تینوں ہی معنی مراد ہیں۔ ایک ہوتا ہے غلط عقیدہ، ٹھیک ہے، غلط عقیدہ، بگڑا ہوا اخلاق یا برے اعمال، ایک بات تو یہ۔ دوسرا ہوتا ہے برے اعمال کا وبال یا گمراہی، یہ بھی سیئات میں۔ اور تیسرا ہے مصیبت، اذیت، چاہے دنیا کی ہیں، چاہے قیامت کی ہیں، چاہے عالم برزخ کی۔ فرشتوں کی دعا کتنی جامع ہے، وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ ان کو اس ہر چیز سے بچا جو ان کے حق میں بری، برے عقیدے سے بچا، بگڑے ہوئے اخلاق سے بچا، برے اعمال سے بچا، گمراہی سے بچا، برے اعمال کے وبال سے بچا، ان کو مصیبتوں، آفتوں، اذیتوں، دنیا کی، عالم برزخ کی، قیامت کی، حشر کی، سب سے بچا۔ وقیہم السیئات، سبحان اللہ۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ پھر خود ہی کہتے ہیں وَمَن تَقِ السَّیِّئَاتِ یَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ، یا اللہ جس کو تو نے سیئات سے بچا لیا نا، اس پر تو ہو گیا رحم، اس پر تو نے رحم کر دیا۔ یعنی قیامت کے دن کی برائیوں سے اللہ ہی بچائے۔ اور یہ فرشتے دعا کرتے ہیں ان اہل ایمان کے لیے جو دو شرطوں کے ساتھ یہاں پر آئے۔ اور پھر آخر میں کہتے ہیں ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، بہت بڑی کامیابی، بڑی عظیم کامیابی ہے جس کو اللہ تعالیٰ برائیوں سے بچا لے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، فرشتوں کی دعاؤں کا مصداق بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمارے والدین کے ساتھ، ہماری اولادوں کے ساتھ، اور ہمارے شوہروں کے ساتھ یوں ہی جنتوں میں لے جائے، ہمیشہ ہمیشہ والی جنتیں، اور جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، وہاں اللہ کی بخشش ہے، اور وہاں پر اللہ کے انبیاء ہیں وہاں پر، اور اللہ کے نیکوکار لوگ ہیں وہاں پر، صحابہ ہیں وہاں پر، عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں،
ہمیں بھی وہاں لے جائے اللہ، صرف ہمیں نہیں لے جائے، ہیں، بلکہ ہماری اولادوں کو بھی لے جائے، ہمارے والدین کو بھی لے جائے، ہمارے زندگی کے ساتھیوں کو بھی لے جائے، ہمارے بہن بھائیوں کو بھی لے جائے، سب کو لے جائے اللہ تعالیٰ، ہمارے دوستوں کو بھی لے جائے، ہمارے استادوں اور شاگردوں کو بھی لے جائے، ہمارے تھوڑی دیر کے لیے بھی نیکی پر اکٹھے ہونے والے لوگوں، یا اللہ سب کو لے جائے اور ہم سب کو برائیوں سے بچا لے اللہ تعالیٰ، ہر طرح کی برائیوں سے، یہ سیئات کی جو ہم نے مفہوم اور معنی رکھا ہے، اللہ اس سب کے ساتھ ہمیں قبول فرما۔ ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون، جن لوگوں نے کفر کیا ہے قیامت کے دن ان کو پکار کر کہا جائے گا آج تمہیں جتنا غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے اللہ تم پر اس سے زیادہ غصہ اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم آتے ہی نہیں تھے۔ وہ کہیں گے اے اللہ تو نے ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دے دی، اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب یہاں سے نکلنے کی کوئی جگہ ہے؟ کوئی ہے جگہ؟ نکل سکتے ہیں کوئی یہاں سے، جہنم سے نکل سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، یہ حالت جس میں تم اس وقت ہو اس وجہ سے ہے کہ جب ایک واحد اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تھا تو تم مان جاتے تھے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہے، وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، مگر ان نشانیوں کو دیکھنے سے صرف سبق وہی حاصل کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اے لوگو اللہ ہی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، چاہے تمہارا یہ پکارنا کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ، اللہ کو کے دین کو خالص کرتے ہیں، اللہ کے لیے زندگیوں کو خالص صاف ستھری پیور زندگیاں اللہ کے لیے، ہماری زندگیوں کے روز و شب میں کسی اور کی کوئی شرکت نہ ہو، مرضی صرف اللہ کی۔ کافروں کو تو اچھا نہیں لگے گا، ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کتنی بری کیوں نہ لگے کافر، تم نے اپنا طرز زندگی، کافروں کو تمہارا پردہ اچھا نہیں لگ رہا، تمہاری نماز اچھی نہیں لگ رہی، تمہاری حق بات کرنا اچھا نہیں لگ رہا، تو نہ لگے، ولو کرے الکافرون، چاہے انہیں نہ اچھا لگے۔ کافروں کو نہیں اچھا لگ رہا کہ تم ہاتھ نہیں ملاتے ہو، کافروں کو نہیں اچھا لگ رہا کہ تم ڈھیلے ڈھالے لباس پہنتے ہو، کافروں کو نہیں اچھا لگ رہا، تو نہ لگے۔ کافروں کو یہ بھی اچھا نہیں لگ رہا کہ تم ان کی پارٹیز میں شرکت نہیں کرتے ہو، مائنڈ کر جاتے ہیں، تو کر جائیں، اللہ کہہ رہے ولو کرے الکافرون، کافروں کو نہیں اچھا لگتا کہ تم ان کے کلچر کے مطابق نہیں چل رہے ہو، ایسے تمہیں ٹیڑھ ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو دیکھیں، اگنور مارو اور اپنے راستے پر چلتے رہو۔ رفیع الدرجات ذو العرش، کس اللہ کے لیے اپنے دین اور طریقہ زندگی کو خالص کرنا ہے جو بلند درجوں والا ہے، مالک عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کرتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کرے، وہ دن جب کہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے، اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہ ہوگی، اس روز پکار کر کہا جائے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے، تو سارا عالم پکار اٹھے گا للہ الواحد القہار، اللہ واحد قہار زبردست کی، کہا جائے گا آج ہر جان کو اس کمائی کا بدلہ دیا جائے گا بما کسبت، جو اس نے کی تھی، آج کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا دیجئے ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ رہا ہے، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے، ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا جس کی بات مانی جائے۔ اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف، اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں، اور اللہ ٹھیک ٹھیک بلاک فیصلہ کرے گا۔ ہاں جو مشرک لوگ ہیں
اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ کہ یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ کانوا ہم اشد منہم قوہ، جو ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ زبردست آثار زمین کے اندر چھوڑ کر گئے ہیں۔ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح واضح نشانیاں لے کر آئے، احکامات لے کر آئے، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ یقیناً وہ بڑی قوت والا ہے اور شدید العقاب، بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ ہم نے موسیٰ کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیوں اور اپنی سلطان مبین واضح دلیل دے کر بھیجا۔ فقالو، تو انہوں نے کہا ساحر کذاب، ساحر بھی ہے اور کذاب بھی ہے موسیٰ، یعنی جادوگر بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے، نعوذ باللہ۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سب کے لڑکوں کو قتل کر دو اور لڑکیوں کو زندہ رکھو۔ وما کید الکافرین الا فی ضلال، اگر کافروں کی چال ضائع ہو گئی۔ ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کرنے لگا ہوں، اور اب یہ پکارے اپنے رب کو، مجھے اندیشہ ہے کہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا۔ ٹھیک ہے، فرعون کے دربار کے اندر جلسہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، پارلیمنٹ سج گئی ہے، تو وہاں پر ایک بات کر رہا ہے فرعون، کہہ رہا ہے کہ میں موسیٰ کو نہ قتل کرنے لگا ہوں، اور پکار لے اپنے رب کو جو اس نے پکارنا ہے، اس لیے کہ یہ تو ایسے کر رہے ہیں، تمہاری اتنی زندگیاں بدل کے رکھ دی، یبدل دینکم، تمہارا طرز زندگی بدل کر رکھ دے گا، یہ تو تمہیں خدا کے بندے بنا دے گا، میری بندگی سے نکال دے گا۔ اس کے ماننے والے تو الگ الگ نظر آنے لگ گئے، میں تو موسیٰ کو قتل کرنے والا ہوں، اس کی بات مان کر تو لوگ ٹھیک ہونے لگ گئے، یہ ملک میں فساد برپا کر دے گا، لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عصت بربی، میں نے اپنے رب کی پناہ لے لی ہے، وربکم، اور تمہارے رب کی۔ سبحان اللہ، کس بات سے پناہ لینی؟ کیونکہ میں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی پناہ میں آ گیا ہوں۔ من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ ٹھیک ہے، دربار میں یہ بات ہو رہی ہے، اور دربار کس کا ہے؟ فرعون کا، ساری طاقتوں کا اس وقت وہ مالک تھا، بہت بڑی اس کی بادشاہی تھی، بلکہ خدا تھا نا، انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا، تمام جو چاہتا تھا کر سکتا تھا، وہ اتنی قوت تھی اس کے پاس۔ تو وہاں پر دربار کے اندر وقال رجل مؤمن من آل فرعون، اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک ایمان والا شخص، ٹھیک ہے، یکتم ایمانہ، جو اپنے دل میں ایمان چھپائے ہوئے تھا، اس نے ظاہر نہیں کیا ہوا تھا کہ میں مومن ہوں، آل فرعون کے ساتھ ہی تھا لیکن ایمان لا چکا تھا، تو وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ ہم؟ صرف اس بات پر کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح واضح چیزیں بھی لے کر آیا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر پلٹے گا، اگر وہ سچا ہے تو جس ہولناک نتیجے کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے اس میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ تو کسی بھی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا بھی ہو اور بہت زیادہ جھوٹا بھی ہو۔ پھر اس نے کہا کہ اے میری قوم، لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے، آج تم سپر پاور ہو اور زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آ گیا تو فمن ینصرنا، کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون نے کیا کہا؟ فرعون نے کہا کہ ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے، اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہوا کرتی ہے، میں کبھی غلط نہیں کہتا۔ تو وقال الذی آمن، اور وہ آدمی جو ایمان والا تھا
اس نے کہا کہ میرے قوم کے لوگوں، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سی جماعتوں پر آیا ہے، جیسا دن قوم نوح، عاد اور سمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ کہ آج ضرورت تھی اس آدمی کی، سپر پاور کے آگے کھڑا ہو گیا۔ وَيَا قوم، اور کہنے لگا، انی خاف علیکم یوم التناد، میں مجھے ڈر ہے کہیں تم پر وہ ایسا دن نہ آ جائے جس کے اندر فریاد ہے، جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے وہ پھر اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس واضح واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیمات کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا کہ اب ان کے بعد تو اللہ نے کوئی رسول بھیجنا ہی نہیں ہے۔ كذلك يجزي الله من هو مسرف كذاب۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں مصرف و مرتاب، تو اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتے ہیں جو حد سے گزرنے والے بھی ہوتے ہیں اور شک میں پڑے ہوتے ہیں اور اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی واضح دلیل آئی ہو۔ یہ رویہ اللہ اور ایمان والے لوگ جو ہیں ان کے درمیان سخت غصے کا باعث ہے۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر اور جبار کے دل پر مہر لگا دیا کرتا ہے۔ وقال فرعون نے کہا، اے حمان، میرے لیے بلند عمارت بناؤ تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں، آسمان کے راستوں تک، اور موسیٰ کے خدا کو ذرا دیکھ کر تو آؤں۔ مجھے لگتا ہے موسیٰ جھوٹا ہے، میں خود دیکھ کر آتا ہوں۔ اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی تھی اور وہ سیدھے راستے سے روک دیا گیا تھا۔ فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے راستے ہی میں صرف ہو گئی۔ وقال الذی آمن، تو وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، میری بات مانو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں۔ یا قومی، اے میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، ہمیشہ کے قیام کی جگہ آخرت ہے۔ جو کوئی برائی کرے گا تو اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی، عامل صالحا، اور جو نیک عمل کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ہاں وہ مومن، مومن ہونا لازمی ہے، تو ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، کیا بات ہے، میں تو تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو۔ تو مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں جانتا ہی نہیں، اور میں تمہیں زبردست بخشش کرنے والے اللہ کی طرف بلا رہا ہوں؟ نہیں، حق یہ ہے کہ اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کی دعوت ہے نہ آخرت میں، اور ہم سب کو پلٹنا اللہ کی طرف ہے، اور حد سے گزرنے والے آگ میں جانے والے ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تو آج میں جو کچھ کہہ رہا ہوں نا، کبھی یاد کرو گے، یاد کرو گے، تو جب تم اسے یاد کرو گے نا کہ وہ بندہ ٹھیک ہی کہتا تھا، اُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں، ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سوء العذاب، آخر کار ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں اس مومن کے خلاف چلی، اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا، اور پھر ان کے ساتھی خود بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے۔ استغفر اللہ۔ یعنی وہ جو آدمی تھا نا جو یہ بات کر رہا تھا، اس بات سے کیا لگ رہا ہے کہ آخر اس نے اتنی بڑی تقریر کی، اور اس سے سمجھ آتے ہے کہ وہ بڑی اہم شخصیت تھا نا وہاں پر، ٹھیک ہے، یعنی کوئی وزیر مشیر کو اس طرح سے بھرے دربار کے اندر فرعون کے سامنے یوں بات کی، تو انہوں نے اس کے خلاف کی تدبیر کرنی چاہیے کہ اس کو خاموش کرا دیں، حق بات کر لیں پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے، تو لیکن وہ کچھ نہ کر سکے، پوری بات کی انہوں نے اپنی۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، استغفر اللہ، دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح و شام وہ پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کرو۔ تو ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے،
اللہ اکبر۔ تو وہ لوگ جو کمزور تھے نا، تو بڑے لوگوں سے کہیں گے، للذین استکبروا، ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے نا، انا کننا لکم تبعا، ہم تو تمہارے تابع تھے، اب کیا یہاں تم جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہمیں بچا سکتے ہو؟ قال الذین استکبروا، وہ جو بڑے بننے والے ہیں نا، وہ جواب دیں گے، ہم سب یہاں ایک ہی حال میں ہیں، اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ اور پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے، ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، چوکیداروں سے، پہرے داروں سے، فرشتوں سے کہیں گے جہنمی، اپنے رب سے دعا کرو نا، ہمارے عذاب میں ایک دن کی کمی کر دیں۔ قالو، تو فرشتے کہیں گے، اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات، تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے واضح واضح احکامات لے کر؟ تو کہیں گے بلا، ہاں ہاں آئے تو تھے۔ قالو فدعو، تو کہیں گے چلو پھر تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا ضائع ہو جانے والی ہے، یقین جانیے ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازماً کرتے ہیں، اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے، جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی، اور ان پر لعنت پڑے گی، اور بدترین ٹھکانہ ہے جو ان کے حصے میں آئے گا۔ آخر دیکھ لو، موسیٰ کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا، جو عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ فصبر، صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی دلیل کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بڑائی اور کبر بھرا ہوا ہے، مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں جس کا گھمنڈ کرتے ہیں۔ بس اللہ کی پناہ مانگ لو، انہ هو السمیع البصیر، سب کچھ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمان اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کی بنسبت زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایماندار اور عمل صالح کرنے والے اور بدکار، گناہگار برابر نہیں ہو سکتے۔ قلیلا ما تتذکرون، کم ہی لوگوں نے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ ان الساعة لآتیۃ، قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان ہی نہیں لاتے۔ وقال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے، ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ یعنی دعائیں قبول کرنے اور دعائیں قبول نہ کرنے کے کلی اختیارات میرے پاس، لہذا تم دوسروں سے دعائیں نہ مانگو، ادعونی، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، کسی اور سے نہ مانگو، کچھ بھی مانگنا ہے تو مجھ سے مانگو۔ ان الذین، کون دعا نہیں مانگتا؟ جو تکبر جس کے دل میں ذرا سا بھی تکبر ہوتا ہے، اللہ کو دعائیں مانگنے والے بڑے پسند ہیں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ تکبر کرتے ہیں اور میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ استغفر اللہ، بس اللہ تعالیٰ اپنے در کا محتاج رکھے اور اپنے ہی آگے ہاتھ پھیلانے والا بنائے رکھے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، وہی اللہ تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں بہکائے جا رہے ہو؟ اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اور اللہ تو وہ ہے جعل لکم الارض قرارا، جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وصورکم فاحسن صورکم، تمہاری شکلیں بنائی اور بڑی خوبصورت بنائی، ورزقکم من الطیبات، جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا۔
ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، ربکم تمہارا رب، فتبارک اللہ رب العالمین، بے حساب برکتوں والا اللہ، کائنات کا رب، هو الحی، زندہ ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، فادعوہ مخلصین لہ الدین، اسی کو پکارو، اپنی زندگی کو اسی کے لیے خالص کر کے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے مجھے منع کیا گیا ہے ان تمام ہستیوں کی عبادت سے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، تو میں کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بینات آ چکی ہیں اور مجھے حکم دیا گیا ہے ان اسلم لرب العالمین، کہ میں رب العالمین کے آگے اپنے سر کو جھکا دوں۔ هو الذی خلقکم من تراب، وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تمہیں بڑھاتا ہے کہ اپنی طاقت میں پہنچ جاتے ہو، ثم لتکونوا شیوخا، پھر بڑھاتا ہے تاکہ بوڑھے ہو جاؤ، ومنکم من یتوفی من قبل، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی اپنے پاس بلا لیتا ہے کسی کو پہلے ہی، وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، تاکہ تم، یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ تم اپنے مقرر وقت پر پہنچ جاؤ، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اس لیے بھی کہ تم حقیقت کو سمجھو۔ وہی تو ذات ہے جو زندگی دینے والی ہے، موت دینے والی ہے۔ جب وہ ذات جب کسی فیصلے کا ارادہ کر لیتی ہے تو کہتی ہے کن فیکون، تو ہو جاتا ہے۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں، انا یصرفون، کہاں پھرائے جا رہے ہیں یہ لوگ جو اس کتاب کو، ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھی، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون، استغفر اللہ، کہ جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے اور پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا اینما کنتم تشرکون من دون اللہ، کہاں ہے وہ اللہ کے سوا جن کو تم شریک کرتے تھے؟ جواب دیں گے ضلوا عنا، گم ہو گئے، ہم سے گم ہو گئے، ہے ہی کوئی نہیں، لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو پکارتے ہی نہیں تھے۔ اسی طرح اللہ کافروں کا گمراہ ہونا سچ ثابت کر دے، واضح کر دے۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، ان سے کہا جائے گا تمہارا یہ انجام اس لیے ہو رہا ہے کہ تم زمین میں ناحق مصروف تھے، ناحق خوشیاں کرتے تھے، وبما کنتم تمرحون، اور بڑا اترایا کرتے تھے اپنی اس چیز کے اوپر، ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، تمہیں ہمیشہ وہیں پر رہنا ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اب خواہ ہم آپ کے سامنے ہی ان کو برے نتائج کا حصہ دکھا دیں جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا آپ کو دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر تو ہمارے ہی طرف آنا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے حالات ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے، کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہیں تھی کہ اللہ کے حکم کے بغیر خود نشانی لے آئے، پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مقابلہ حق کا فیصلہ کر دیا گیا، اور اس وقت غلط کار لوگ گھاٹے میں رہے۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے یہ مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے تم کسی پر سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، ان کے اندر تمہارے لیے بڑے فائدے ہیں، وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور وہ اس کام بھی آتے ہیں جو تمہارے دلوں میں ہیں، جہاں جانے کی تمہیں ضرورت ہوتی ہے وہاں ان پر پہنچ سکو، ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، فَأَيِّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ، اگر تم اللہ کی کس کس نشانی کا انکار کرو گے، کس کس نشانی کا انکار کرو گے؟ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا ہے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے اور طاقت میں بھی زیادہ تھے، اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ کر گئے،
فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، تو جو کمائیاں انہوں نے کی تھی کام نہیں آئی۔ جب ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے اپنے پاس تھا، پھر اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے، کیا کہنے لگے؟ ہم ایمان لے آئے۔ عذاب دیکھا تو کہنے لگے ہم ایمان لے آئے ہیں وحدہ لا شریک پر، وکفرنا بما كنا به مشرکین، اور ہم ان سب معبودوں کا انکار کرتے ہیں جن کو ہم شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ فلم یکن ینفعهم ایمانهم لما رأوا باسنا، مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان انہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا تھا۔ سنت اللہ التی، یہ اللہ کا طریقہ ہے، مقرر کردہ ضابطہ ہے، قد خلت فی عبادی، جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہا ہے۔ وخسر ہنالک الکافرون، اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ کیا قاعدہ ہے کہ جب موت سامنے آ جائے تو پھر چاہے پھر تو فرعون نے بھی کہا تھا نا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا ہوں، پھر ایمان فائدہ نہیں دیتا۔ ایمان لانا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مہلت دی ہے اس مہلت کے مطابق سورہ حمیم۔ اچھا جی، یہ جو سورہ حمیم سجدہ ہے، اس کو سورہ فصلت بھی اس کا نام ہے، تو اس کا جو زمانہ نزول ہے نا حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے بعد اور حضرت عمر کے ایمان لانے سے پہلے، وہ والا زمانہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک دفعہ قریش کے کچھ بڑے بڑے سردار مسجد حرام میں محفل جما کے بیٹھے تھے، اور مسجد کے ایک دوسرے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت حمزہ ایمان لا چکے تھے، اور قریش کے لوگ مسلمانوں کی جماعت میں جو اضافہ ہو رہا تھا اس کو دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے۔ تو اس موقع پر اتبا جو تھا اس نے کہا کہ بھائیوں، اگر آپ لوگ پسند کریں تو میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں اور ان کے سامنے کچھ تجویز رکھوں، ہو سکتا ہے کسی کو مان لیں اور ہم بھی اسے قبول کر لیں تو ہماری مخالفت سے باز آ جائیں۔ تو سب نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے جائیں آپ۔ اب یہ اتبا اٹھا اور گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جا کے بیٹھ گیا، تو آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ ہاں بھائی کدھر آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بھتیجے، تم اپنی قوم میں اپنے نسب اور خاندان کے اعتبار سے جو حیثیت رکھتے ہو تمہیں پتہ ہے، تم نا اپنی قوم کے اوپر ایک مصیبت لے آئے ہو، تم نے تفرقہ ڈال دیا ہے، ساری قوم کو تم بے وقوف بناتے ہو۔ ہم؟ یعنی تم نے کہہ دیا کہ قوم جو ہے وہ بے وقوف ہے، تو قوم کے دین اور اس کے جو معبود اور بت ہیں ان کی برائیاں کرتے ہو، تو ایسے ہی جیسے ہم سب کافر تھے۔ تو میری بات سنو، میں تمہارے سامنے نا کوئی تجویزیں رکھتا ہوں، ان پر غور کرو تو شاید کسی کو تم قبول کر لو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ ہاں بھائی آپ کہیں میں سنوں گا۔ تو عتبہ نے کہا کہ بھتیجے، جو کام تم نے شروع کیا ہے نا، اس سے اگر تمہارا مقصد مال حاصل کرنا ہے نا تو ہم سب تمہیں اپنا سردار بنا لیں، تم اتنا مال دیتے ہیں کہ سب سے مالدار ہو جاؤ، اور سرداری چاہتے ہو تو سردار بنا لیتے ہیں، کسی معاملے میں تمہاری رائے کے بغیر، تمہارے فیصلے کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کریں گے۔ بادشاہی چاہتے ہو نا تو تمہیں بادشاہی بنا لیتے ہیں۔ اور دیکھو بھتیجے، اگر تمہیں کوئی جن شین لگا ہوا ہے نا، ہم، تو اور تم اس سے نکل نہیں پا رہے ہو،
تو ہم بہترین ڈاکٹرز بلواتے ہیں اور اپنے خرچے پر تمہارا علاج کرتے ہیں۔ تو باتیں کرتا رہا، اتبا کرتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے۔ پھر جب وہ خاموش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ کہنا تھا کہہ چکے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اب میری بات سن۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور اس سورت کی حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کی، اور اتبا جو ہے وہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر اس نے لگا لیے اور سنتا رہا۔ جب آیت سجدہ پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، پھر سر اٹھا کر فرمایا میرا جواب آپ نے سن لیا ہے نا، اب آپ جانے اور آپ کا کام۔ اتبا اٹھ کر جو ہے نا وہ قریش کی طرف واپس گیا، سرداران قریش کی طرف۔ تو وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، انہوں نے دور سے دیکھتے ہوئے کہا کہ قسم سے اتبا کا تو چہرہ وہ ہے ہی نہیں جو یہ یہاں سے لے کر گیا تھا۔ تو پھر جب وہ آ کر بیٹھا تو لوگوں نے کیا کیا سنا ہے؟ اس نے کہا خدا کی قسم ایسی بات سنی ہے جو کبھی اس سے پہلے نہیں سنی۔ اللہ کی قسم یہ نہ تو شعر ہے، نہ جادو ہے، نہ کوئی کہانیاں ہیں۔ تو اے قریش کے سرداروں میری بات سنو، اس شخص کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو باتیں کر رہا ہے نا یہ ضرور رنگ لائیں گے، اور فرض کرو اگر عرب اس پر غالب آ گئے تو اپنے بھائی کے خلاف ہاتھ اٹھانے سے تم بچ جاؤ گے، ٹھیک ہے، اور دوسرے سے نمٹ لیں گے۔ لیکن اگر وہ عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہی تمہاری بادشاہی ہے، اس کی عزت تمہاری عزت ہے۔ تو یہ بات جب سرداران قریش نے سنی تو انہوں نے کہا لو جی، ابو الولید جو تھا نا، ولید کا جو باپ یعنی اتبا جو تھا، کہا لو اس پر بھی جادو چل گیا۔ تو اتبا نے کہا کہ میں نے اپنی رائے دے دی، اب دیکھ لو جو تمہارا دل کرے۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، حروف مقطعات، تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کردہ ہے ایک ایسی کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا، جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں، عربی زبان کا قرآن ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والے۔ مگر ان میں سے اکثر نے اس سے اعراض کیا اور وہ سن کر نہ دیا، کہتے ہیں جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہو گئے اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہہ دیجئے میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا، مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے، لہذا تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو اور اس سے معافی چاہو۔ تباہی ہے ان مشرکین کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ رہے والو جنہوں نے مان لیا اور نیک اعمال کیے ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو، اس ذات کا انکار کرتے ہو اور دوسروں کو اس کی برابری میں لاتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنا دیا تھا؟ وہی تو ہے سارے جہان والوں کا رب، اس نے زمین کے اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دی اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب اور حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان بھی مہیا کر دیا۔ اور یہ سب کیا ہوا؟ صرف 4 دن کے اندر، یہ سب کام 4 دن کے اندر ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ثم استوى الى السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہی دخان، اس وقت وہ دھواں تھا، اس وقت وہ دھواں تھا ایک دھوئیں کی طرح۔ فقال لها، تو اس نے آسمان اور زمین سے کہا آ جاؤ تم دونوں، طوعا اور کرہن، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے۔ دونوں نے کہا اتینا طائعین، ہم فرما برداروں کی طرح آ گئے۔ فقضاهن 7 سماوات فی یومین، تب اس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کا قانون القاء کر دیا یا وحی کر دیا،
وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور دنیا کے آسمان کو ہم نے چراغوں کے ساتھ سجا دیا، وحفظا، اور اسے محفوظ بھی کر دیا۔ یہ سب ایک زبردست جاننے والی ہستی کا منصوبہ ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو میں تم کو اسی طرح کے اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عاد اور سمود پر نازل ہوا تھا، جب اللہ کے رسول ان کے پاس آگے اور پیچھے ہر طرف سے آئے تو انہیں سمجھایا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ تو لوگوں نے کہا ہمارا رب چاہتا تو فرشتہ بھیجتا، ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو۔ تو عاد کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زور آور؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان اللہ الذی خلقہم وہ خلقہم ہوا اشد منہم قوہ، ان کو نظر نہیں آیا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے وہ اس سے زیادہ زور آور ہے؟ وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے۔ آخر کار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے زیادہ ذلیل کرنے والا ہے اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، رہے سمود تو ہم نے ان کے سامنے سیدھا راستہ پیش کیا، مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کے بجائے اندھا رہنا پسند کر لیا۔ آخر ان کے اعمال کی بدولت ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی اور بدعملی سے پرہیز کرتے تھے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لے جائیں گے، ان کے اگلوں کو اور پچھلوں کے آنے تک روکا رکھا جائے گا۔ پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی بما کانوا یعملون، جو کچھ کرتے رہے۔ استغفر اللہ اکبر۔ بات ذرا اہم ہے، سنیے گا، ٹھیک ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ یہاں ہم نے ترجمہ کیا ٹھیک ہے، آیت نمبر 19 پر آ گئے، ٹھیک ہے؟ ترجمہ کیا کیا ہم نے؟ وَيَوْمَ، اور اس دن، یحشر، گھیر لائے جائیں گے، اعداء اللہ، اللہ کے دشمن، الی النار، آگ کی طرف، فہم یوزعون، اور انہیں روکا رکھا جائے گا، حتی اذا ما جاؤہا، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر۔ تو وہ ان کے جو اگلے پچھلے ہیں نا سارے، یوزعون، اللہ اکبر۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ایک نسل اور ایک ایک پشت کا حساب کر کے اس کا فیصلہ کیا جاتا رہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ تمام اگلی پچھلی نسلیں جو ہے نا ایک ہی وقت میں جمع کر دی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اور سب کا اکٹھا حساب ہوگا۔ سمجھنے کی بات یہ ہے، اور یہ ایسا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ ایک شخص اپنی زندگی میں جو بھی اچھے اور برے عمل کرتا ہے نا، اس کے اچھے اور برے اعمال کے اثرات اس کی زندگی کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ اس کے مرنے کے بعد لمبی مدت تک وہ اثرات چلتے ہیں اور وہ ان اثرات کا ذمہ دار ہوتا ہے۔
ایک نسل جو ہوتی ہے وہ اپنے دور میں جو کچھ بھی کرتی ہے اس کے اثرات بعد کی نسلوں میں صدیوں تک جاری رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے اپنا جو ورثہ ہم عادات کا چھوڑتے ہیں نا، ہم اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. اسی وجہ سے قیامت کے دن نسل پر نسل آتی جائے گی اور ٹھہرائی جاتی جائے گی. عدالت کا کام اس وقت شروع ہوگا جب اگلے پچھلے سب جمع ہو جائیں گے. فہم یوزعون، اگلے پچھلے سب جمع ہو جائیں گے. اللہ کا نظام بڑا عجیب ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے آؤ بھائی ادھر آؤ، ایک ہم میں سے ہر کوئی اپنا کہے کہ اللہ تعالیٰ آؤ ادھر آؤ اپنا حساب لو چلے جاؤ. نہیں نہیں، یوزعون، اگلے پچھلے جمع کر لیے. تو میرے جن نیکیوں نے آئندہ تک، جب تک اچھے اثرات اور اچھی چیزیں جو میں نے جاری کی اور جو میں نے سکھائی وہ جہاں جہاں تک رہیں گی وہ قیامت کے دن مجھے فائدہ دیں گی. اور جو برائیاں کر دی، نعوذ باللہ من ذالک، وہ تو تباہی و بربادی ہے. اسی لیے انسان کو کبھی بھی برا عمل کی طرف دوسروں کو دعوت نہیں دینی چاہیے. اپنے اعمال تھوڑے ہیں ہمارے خراب، اور اپنے گناہ اور خطائیں ایسی ہیں، تو کیوں ہم دوسروں کے اعمال کا ذمہ دار ہم کیوں بنیں؟ تو کبھی بھی کسی انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے گناہوں کا سبب نہ بنے. ٹھیک ہے. ورنہ بڑا خوفناک انجام ہے عزیز بہن. اگر میں ایک ایسا فنکشن ارینج کرتی ہوں جس کے اندر اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس میں گانا بجانا ہے، اس میں ڈھول ڈھمکا ہے، اس میں بے پردگی ہے، اس میں غیر شرعی رسوم و رواج ہیں، ٹھیک ہے، ساری چیزیں ہو رہی. اب میں خود تو وہ کر رہی ہوں، لیکن میں نے اب ہر کسی کو بلایا ہے، کارڈز دیے ہیں، فون کیے ہیں، دعوتیں دی ہیں، آپ بھی اس میں شریک ہو. تو میں سبب بن رہی ہوں نا ان سب کی گناہوں کا. اب وہ 200 300 400 500 600 1000 بندہ جو تھا تو میری دعوت پر ہی اس تو بری مجلس میں آیا. میں نے سنائے نا انہیں وہ میوزک، اور میں نے انہیں کیوں، میں کیوں سبب بنوں کسی کے گناہوں کا؟ یہ جو ہم فنکشنز ارینج کرتے ہیں نا اور ہزار ہزار 500 500 600 200 لوگوں کو دعوت دے دیتے ہیں، یہ کوئی آسان ذمہ داری نہیں. پھر بے پردگیاں کرتے ہیں. یہ بڑا خوفناک کام ہے. یہ اثرات بڑی دور تک جاتے ہیں. کس کس بات کا حساب دینا ہوگا ہمیں؟ پلٹ آنا چاہیے نا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا. آئندہ میں تو کسی کو نہ دعوت دوں بھائی برائی کی. ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کر لیں کہ میں نہ خود کسی برائی میں شریک ہوں گی اور نہ ہی میں نے کسی کو. اپنے اعمال ہی میرے تو بہت ہیں جو میں اللہ کو ان کے جواب نہیں دے سکتی ہوں، ان کا حساب نہیں دے سکتی ہوں. میں کیوں لوگوں کو بھی شامل کروں؟ آؤ بھائی میری اس چیز میں شامل ہو جاؤ جو غیر شرعی ہے اور قرآن و سنت کے خلاف ہے. کیوں؟ بڑا خوفناک صورتحال ہے. اس لیے بہت بچنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب وہ سارے آ جائیں گے نا، آیت نمبر 20 میں سب آ جائیں گے تو پھر انسان خود تو نہیں مانتا نا اپنا گناہ. ٹھیک ہے، خود تو اس کو جھجک ہوتی ہے اپنا گناہ. تو وہاں پھر چپ کر کے کھڑا ہو جائے گا، یا انکار، کفار کے بارے میں تو آتا ہے وہ انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو کیا ہی نہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ معاف کروائے، ایمان لانے والوں کے معاملے میں بھی اگر کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، ہوں، کیا ہوگا کہ انسان
مانے گا نہیں کہ میں نے یہ کیسے کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر مہر لگا دیں گے، اور اس کی آنکھیں بولیں گی، ان کے جسم کی جو جلد ہے نا، کھال، اس کو اللہ تعالیٰ زبان دے دے، یہ بولے گی ہاں ہاں اس نے کیا تھا، اس نے کیا تھا، اس نے غلط کیا تھا۔ تو انسان جو ہے نا وہ پھر اپنے اعضاء سے کہے گا، اپنے لجلودہم، اپنے جسم کے کھانوں سے انسان کہے گا، لما شاہد تم علینا، تم نے میرے خلاف گواہی دے دی، میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اسی اللہ نے بولنا سکھایا ہے جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا ہے، اس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو۔ یہ ہماری جلدیں، انسان کی، تم دنیا میں جرم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دے گی، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو خبر ہی نہیں، تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا ہے، اسی کی وجہ سے تم خسارے میں پڑ گئے ہو۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ، اسی حالت میں وہ صبر کرے یا نہ کرے، آگ ہی ٹھکانہ ہے، اور اگر رجوع کا موقع چاہیں گے تو موقع نہیں دیا جائے گا۔ ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے۔ یہ نا اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، اللہ پاک کا ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے، اور دائمی سنت ہے مستقل، کہ بری نیت، بری خواہشات رکھنے والے انسانوں کو اللہ اچھے ساتھی نہیں دیتا، ارادہ نہ ہونا اچھا بننے کا، تو یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ انسانوں کو ان کی نیتوں اور رجحانات کے مطابق ہی ساتھی دیتا ہے۔ ہر شخص کو ویسے ہی دوست ملتے ہیں، ویسے ہی ساتھی ملتے ہیں جیسا وہ خود ہوتا ہے۔ نیک آدمی کے ساتھ اگر کچھ برے لوگ لگ جائیں، بری نیتوں والے، برے آ، اس طرح سے، تو زیادہ دیر نہیں اس کے ساتھ وہ چل سکتے، الگ ہو جاتے ہیں، زیادہ دیر نہیں چلیں گے اس کے ساتھ۔ اور ایسا ہی اگر کوئی بد کردار اور بدنیت آدمی ہے، اس کے ساتھ نیک اور شریف انسانوں کی دوستی، آنا جانا، رفاقت اگر اتفاقاً ہو بھی جائے تو زیادہ دیر تک وہ تعلق نہیں نبھتا، نہیں نبھتا۔ بد آدمی فطرتاً بدوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور بد ہی اس کی طرف کھینچتے ہیں، جس طرح گندگی مکھیوں کو کھینچتی ہے اور مکھیاں گندگی کی طرف کھینچتی ہیں۔ اور یہ جو اللہ پاک نے فرمایا نا کہ آگے اور پیچھے ہر چیز ان کو خوشنما بنا کر دکھاتے تھے، یعنی کہ وہ یقین دلاتے تھے ان کو کہ تمہارا ماضی بڑا شاندار تھا، ہے، بڑا شاندار تھا، تمہارا مستقبل بھی بڑا درخشاں ہے، اور مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اللہ اپنے اعمال کے حساب سے دوست، اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے نا، دوست ہمیشہ، ہم انہیں جیسے ہم ہوں گے نا ویسے ہمیں ہمارے ہمیشہ رہنے والے ساتھی ویسے ملیں گے۔ عارضی طور پر ہر کسی کو کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے، عارضی تعلق ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ کا مستقل لمبا ساتھ ہمیشہ ایک ہی جیسے انسانوں کا ہو سکتا ہے، وہ نہیں ہو سکتا دوسرے لوگ۔ آخر کار ان پر بھی وہی فیصلہ عذاب چشمہ ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جن اور انسانوں کے گروہوں پر چشمہ ہو چکا تھا، یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے تھے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، یہ انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، جب سنایا جائے تو خلل ڈالو، لعلکم تغلبون، ہو سکتا ہے تم اس طرح جیت جاؤ۔ ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے، اور جو بدترین حرکات یہ کر رہے ہیں ان کا پورا پورا بدلہ انہیں دیں گے۔ وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا۔ یہ ہے سزا اس جرم کی کہ وہ ہماری آیت کا انکار کرتے تھے۔ وہاں یہ کافر کہیں گے
ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، اے اللہ ہمیں دکھا ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ اللہ اکبر، ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، پھر اس دن کیا کہیں گے؟ نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین، یا اللہ ہم انہیں پاؤں تلے روند ڈالیں تاکہ ذلیل و خوار ہو جائیں۔ اس دن یہ دل کرے گا جس نے مجھے برائی پر اکسایا تھا نا، اس کو میں اپنے پاؤں کے نیچے مسل کے رکھ دوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو بتا رہے ہیں دنیا میں ہی مسل دو نا بھائی، دنیا میں ہی اچھی صحبت کو تلاش کرنا چاہیے، اچھے لوگوں کے ساتھ، جن لوگوں کے اخلاق اچھے ہیں، جن لوگوں کے مزاج اچھے ہیں، جن لوگوں کے جو نیکوکار ہیں، نیکیوں پر چلنے والے ہیں، برائیوں سے رکنے والے ہیں، کبائر سے بچنے والے ہیں، تاکہ آخرت میں حسرت نہ ہو۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، پھر اس پر ثابت قدم رہے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے اور اتفاقاً ایک بات کر دی، نہیں، ایک عقیدہ انہوں نے قبول کر لیا، پھر ساری زندگی اس عقیدے پر قائم رہے، کوئی دوسرا عقیدہ اس کے خلاف اختیار نہیں کیا، کسی باطل عقیدے کی زندگی ان کی زندگی میں آمیزش نہیں ہوئی، اور وہ اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر توحید کے عقیدے کے تقاضوں کو ہی پورا کرتے رہے۔ ان کی عملی زندگی میں نظر آتا رہا کہ یہ صرف اللہ ہی کی مان کر چلتے ہیں، واقعتاً ان کا عقیدہ ان کے اعمال سے ظاہر ہے کہ صرف ایک اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی تنہائیوں میں بھی اور ان کی اجتماعی زندگیوں میں بھی، ان کی غمی اور ان کی خوشیوں میں بھی، ان کی اولادوں کی تربیت اور والدین کی خدمت میں بھی، ان کی بیوی کے ساتھ محبت اور خامد کی فرمانبرداری میں بھی، ان کے سسرال کے ساتھ تعلق اور میکے کے ساتھ رشتہ داری میں بھی، ان کے دوست احباب استاد شاگرد پڑھنے پڑھانے کے معاملات میں بھی، بس ایک ہی ذات اور ایک ہی ہستی چھائی رہی کہ واحد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ایسے کلمہ توحید پر ڈٹ گئے، جہاں ان کو لگا کہ یہاں رب ناراض ہو رہا ہے، انہوں نے وہیں پر ہی اپنے آپ کو روک لیا۔ کبھی انہوں نے شرک نہیں کیا کسی دوسرے معبود کی طرف، کسی دوسرے کوئی اور فالوئنگ تھی نہیں ان کی، صرف اللہ کو ہی فالو کر رہے تھے، ایک اللہ کی بات مان کر چل رہے تھے، اللہ کے قانون پر کوئی سمجھوتا نہیں کر رہے تھے، ڈٹ گئے، استقامت اختیار کی، توحید پر استقامت۔ حضرت انس کی روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے لوگوں نے اللہ کو اپنا رب کہا، سنیے گا، بہت سے لوگوں نے اللہ کو اپنا رب کہا مگر ان میں سے اکثر کافر ہو گئے۔ ثابت قدم تو وہ رہا جو مرتے دم تک اس عقیدے پر جمع رہا، مرتے دم تک اس کی زندگی میں توحید کا ہی اثر رہا۔ حضرت عمر نے ایک مرتبہ یہ آیت جو ہے یہ منبر پر تلاوت فرمائی اور کہا خدا کی قسم، استقامت اختیار کرنے والے وہ ہیں جو اللہ کی فرما برداری پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو گئے، لومڑیوں کی طرح ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر نہ دوڑتے پھرے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا اس آیت کی تشریح میں، پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا، اس کے سوا کسی دوسرے معبود کی طرف توجہ نہ کی۔ حضرت عثمان اس کی تشریح میں فرماتے ہیں انہوں نے اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے اس آیت کی تشریح میں، اللہ کے عائد کردہ فرائض فرمان برداری کے ساتھ ادا کرتے رہے، یہ ہے استقامت۔ اگر استقامت اختیار کر لی، اب سنیے گا صحابہ کی تشریحات کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر ڈٹ گئے، یعنی صحابہ کے اقوال کو ذہن میں رکھیں تو ایسے لوگوں کے اوپر تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ارے ڈرو نہیں
غم نہیں کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے، کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اور فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا والآخرہ، ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہاں تم جو چاہو گے تمہیں ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جس چیز کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہو جائے گی۔ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ مہمان نوازی ہے، یہ سامان ضیافت ہے اس ہستی کی طرف سے جو بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی۔ سبحان اللہ۔ تو استقامت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ڈرو نہیں، غم نہ کرو، خوش ہو جاؤ۔ تو یہ بہت بڑی تسلی ہے عزیز بہنوں، یہ بڑے جامع الفاظ ہیں۔ اللہ تحزنوا، غم نہ کرو۔ یہ دنیا کے اندر بھی یعنی فرشتے ہمارے ساتھ ہی ہیں، اللہ کرے کہ ہم استقامت والے لوگوں میں ہوں۔ اور یہی کلمات جب موت کے وقت فرشتے کہتے ہیں تو کیا بیڑا پار نہیں لگ جاتا؟ ہوں؟ پھر ان سے اس وقت کیا مطلب ہوتا ہے جب مرتے وقت فرشتے یہ کہتے ہیں وہ غم نہیں کرنا، غم نہیں کرنا بھئی، غم کی کیا بات ہے، تم مر رہے ہو، غم کیوں کر رہے ہو؟ جس منزل کی طرف جا رہے ہو تمہارے لیے کسی خوف کا مقام نہیں ہے، جنت تمہاری منتظر ہے۔ اور دنیا میں جن کو تم چھوڑ کر جا رہے ہو تمہیں رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان کے لیے، ہم تمہارے وہاں پر رفیق ہوں گے، عالم برزخ کے اندر اور حشر کے میدان کے اندر بھی۔ جب فرشتے یہی کلمات کہیں گے تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ تمہارے لیے چین ہی چین ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں جو حالات گزر گئے غم نہ کرو، آخرت میں جو کچھ پیش آنے والا ہے خوف نہ کھاؤ، ہم تمہیں جنت کی بشارت دے رہے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ چھوٹی بات ہے، کیسی گارنٹی والی بات ہے۔ آگے سنیے گا، بڑی اہم آیت ہے آگے والی۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين۔ سن رہے ہیں نا؟ ذرا دھیان کیجیے۔ ومن احسن، اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی؟ ممن دعا الی اللہ، جس نے اللہ کی طرف بلایا، وعمل صالحا، اور خود بھی نیک عمل کیے، وقال اننی من المسلمین، اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ پچھلی آیت کیا تھی؟ پچھلی آیت کیا تھی؟ کہ اللہ کی بندگی پر ثابت قدم ہو جانا اور اس راستے کو اختیار کر لینے کے بعد اس سے پھر نہ جانا، خود وہ بنیادی نیکی ہے جو آدمی کو فرشتوں کے دوست اور جنت کا مستحق بنا دیتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ آگے کا درجہ، آگے کا درجہ جس سے زیادہ بلند کوئی درجہ انسان کے لیے نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ خود نیک عمل کرو، دوسروں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلاؤ، اور شدید مخالفت کے ماحول میں بھی، جہاں اسلام کے کسی حکم کا، اسلام کی کا اعلان اور برتری ثابت کرنی ہو تو وہاں پر پھر اپنے اوپر یعنی اسلام کی برتری ثابت کرنا یوں لگے جیسے اپنے اوپر مصیبت کو دعوت دینا ہے، وہاں پر ڈٹ کر کہو اننی من المسلمین، میں تو مسلمان ہوں، میں تو اللہ کا فرما بردار ہوں، میں تو نہیں وہ کام کروں گا جو اللہ کے حکموں کے خلاف ہے، میں تو ڈٹ جاؤں گا۔ تو ثابت کرنی کمال درجے کی نیکی ہے کہ مخالف حالات میں انسان اٹھ جائے اور کہے کہ میں تو مسلمان ہوں، یہ کام تو میں نہیں کر سکتا، اور پھر نتیجوں سے بے پرواہ ہو جائے اور اللہ کی بندگی کی طرف
خود خود بھی چل پڑے، خلق خدا کو بھی دعوت دے، اور اس کام کو کرتے ہوئے اس کے اپنے اعمال اچھے ہونے چاہیے، اپنے اعمال کو جتنا ہو سکتا ہو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرے، تاکہ لوگ اس پر اعتراض نہ کر سکیں۔ اللہ، دعوت کا کام کرنا، لوگوں کو دعوت کی طرف بلانا، خود نیک عمل کے اوپر استقامت رکھنا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے اچھی تو بات ہی کسی کی نہیں ہے، اس سے خوبصورت تو طرز عمل ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو یا دور کرو جو بہترین ہو۔ تم دیکھو گے اگر نیکی برائی کو اچھائی سے دور کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ جو دشمن ہیں وہ جگری دوست بن جائیں گے۔ یہ بڑے جگرے کا کام ہے، بڑی جگرے کا کام ہے۔ پہلے کیا فرمایا کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ بدی خود کمزور ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ بدی کا مقابلہ محض نیکی سے نہیں ہوتا، بلکہ اس نیکی سے ہوتا ہے جو اعلیٰ درجے کی ہو۔ سمجھ آئی بات؟ کہ بدی کا مقابلہ صرف نیکی سے نہیں ہوتا، کہ اعلیٰ درجے کی نیکی سے ہوتا ہے، تب وہ بدی دور ہوتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص برا کرتا ہے، ایک شخص ہے وہ برا کرتا ہے، تو ہم اس کی برائی کو معاف کر دیتے ہیں، یہ تو ہو گئی نیکی، محض نیکی، اس سے وہ ہمارا جگری دوست نہیں بنے گا، جو قرآن کا وعدہ ہے۔ ایک بندے نے برائی کی، میں نے اس کو معاف کر دیا، چھوڑ دیا، معاف کر دیا، ایک میں نے نیکی کر دی، مجھے اس پر ثواب ملے گا، نیکی ملے گی، لیکن اس سے میرے اور اس کے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے صرف معاف کر دینے سے۔ اعلیٰ درجے کی نیکی کیا ہے کہ جب وہ میرے سے برا سلوک کیا نا اس نے، ٹھیک ہے، موقع جب آیا میں کر سکتا ہوں برا سلوک، اب مجھے اس سے اچھا سلوک کرنا، یہ ہے وہ چیز جو اگلے انسان کو بدلتی ہے، یہ بدلتی ہے، ورنہ نہیں۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اچھائیاں کرتے رہتے ہیں، ہم نے تو معاف بھی کر دیا، ہم نے تو یہ بھی، لیکن اگلا بندہ ڈٹا ہوا نہیں ہے۔ اعلیٰ درجے کی نیکی ہوگی تب اگلا بدلے گا، ویسے نہیں۔ قرآن کہتا ہے اف خدایا، اور یہ جو رویہ ہے نا، ہاں، یہ رویہ اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جگری دوست بن جاتے ہیں لوگ۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے، ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ اعلیٰ درجے کی نیکی سے ہر صورت ہی ہر دشمن جگری دوست بن جائے گا، کیونکہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ اگر ان کی زیادتیوں سے درگزر کرنے اور ان کی برائیوں کا اچھائیوں سے جواب دینے والا جتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو جائے، تو ان کا زہریلا پن کم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، چونکہ وہ مجسم شر ہوتے ہیں، مجسم شر ہوتے ہیں، وہ نہیں بدلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے نبی کی زندگی کی مثال ہمارے سامنے ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی سے زیادہ دعا کس کی دعا میں اثر ہوگا؟ لیکن نہیں مانے نا جنہوں نے نہیں ماننا تھا، نہیں درست ہوئے جنہوں نے نہیں درست ہونا تھا، کیوں کہ وہ مجسم شر تھے۔ جس بندے کے اندر ہلکی سی بھی خیر ہوگی نا وہ بدل جائے گا، لیکن جو ہٹ دھرم ہوگا، جو ڈھیٹ ہوگا، جس کو جو جذبات سے عاری ہوگا، وہ نہیں پھر بدل سکتا۔ اب آگے والی بات سنیے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ یہ جو رویہ ہے نا
نیکی بدی کے مقابلے میں اعلیٰ درجے کی نیکی کرنا، یہ صبر کرنے والوں کو ہی ملتی ہے اور نصیب والوں کو ملتی ہے۔ ذو حظ عظیم، بڑے نصیبے والے جو ہوتے ہیں نا، یہ ان کو ملتی ہے۔ یہ نسخہ کارگر تو ہے، مگر اسے استعمال کرنا کوئی آسان نہیں۔ بڑا دل گردہ چاہیے، بڑا عزم، حوصلہ، قوت برداشت، نفس پر بڑا قابو۔ وقتی طور پر تو ایک آدمی کسی بدی کے مقابلے میں نیکی کر سکتا ہے، کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، لیکن اگر کسی شخص کو سالوں سال کسی کے مقابلے میں، کسی کی برائی کے مقابلے میں نیکی کرنی پڑے نا، سمجھ اس کو ہی آتی ہے۔ یہ کام وہی کر سکتا ہے جو ٹھنڈے دل سے اللہ کا بندہ بن چکا ہو۔ اللہ۔ اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس ہو تو فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگ لو، اللہ کی پناہ مانگ لو۔ شیطان تو پریشان ہو جاتا ہے نا جب دیکھتا ہے کہ حق اور باطل کی جو جنگ ہے، بدی کا مقابلہ جب نیکی کے ساتھ کیا جا رہا ہو، تو وہ تو بس پاگل ہو جاتا ہے کہ کسی طریقے سے حق والوں کو نیچا کر دوں، کسی طریقے سے حق والے جو ہیں وہ شکست خوردہ ہو جائیں، کسی طریقے سے صحیح بات کہنے والے اور صحیح عمل کرنے والے لوگ جو ہیں یہ ان کی ہمت ٹوٹ جائے، ان کو پریشان کر دوں۔ اس وقت کیا ہونا ہے؟ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جانا ہے۔ کیوں؟ وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن اور سورج اور چاند۔ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، بلکہ اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ لیکن اگر یہ لوگ تکبر میں آ کر اپنی بات پر اڑے رہیں تو پرواہ نہیں، جو فرشتے تمہارے رب کے مقرب ہیں وہ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں اور کبھی تھکتے نہیں ہیں۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین بے آباد پڑی ہوئی ہے، پھر جو ہی ہم نے اس پر پانی برسایا یکایک کھل اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے۔ یقیناً جو خدا اس مری ہوئی زمین کو زندہ کر سکتا ہے اور مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے۔ انہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں، جو ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں، یلحدون، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ خود ہی سوچ لو کہ وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جائے گا، یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا۔ اعملوا ما شئتم، کرتے رہو جو چاہتے ہو، بے شک تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، بے شک وہ لوگ جن کے سامنے نصیحت آ گئی تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ایک زبردست کتاب ہے، باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے۔ یہ حکمت والے اور صفتوں والے کی نازل کردہ چیز ہے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، اے نبی تم سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں سے نہ کہی جا چکی ہو۔ بے شک تمہارا رب بڑا درگزر کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا بھی دینے والا ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اگر ہم اس قرآن کو عجمی بنا دیتے تو لوگ کہتے لولا فصلت آیاتو، اس کی آیتیں کیوں نہیں کھول کر بیان کی گئیں؟ اعجمی و عربی، کیا بات ہے، کلام عجمی ہے اور لوگ عربی ہیں۔ ان سے کہہ دیے یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے کانوں کی ڈاٹ اور آنکھوں کا پردہ ہے۔ ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا تھا۔ اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ من عمل صالحا، جو کوئی نیک اعمال کرے گا، فَلِنَفْسِهِ، اپنے ہی لیے کرے گا، ومن اساء، اور جو برائی کرے گا، فعلیہا، تو اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ وما ربک بظلام للعبید، اور تمہارا رب اپنے بندوں پر ظالم نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہارا رب یہ ظلم نہیں کر سکتا
کہ نیک انسان کی نیکی کو ضائع کر دے اور بدی کرنے والوں کو ان کی بدی کا بدلہ نہ دے؟ یہ ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، تمہارا رب ایسا نہیں کرے گا۔ اس گھڑی کا علم اللہ کی طرف لوٹتا ہے، وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں، اسی کو معلوم ہے کہ کون سی مادہ حاملہ ہوئی ہے اور کس نے بچہ جنا ہے۔ پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکار کر کہے گا این شرکائی، کہاں ہے میرے شریک، وہ کہیں گے آذنا کا، ہم تو کہہ چکے ہیں آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں۔ اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ پکارا کرتے تھے، اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان کبھی بھلائی کی دعائیں مانگتے نہیں تھکتا، اور جب کہ اس پر آفت آ جاتی ہے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے ہذا لی، میں تو اسی کا مستحق ہوں، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا۔ حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازماً ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو منہ پھیر لیتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں بہت دور چلا گیا؟ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان کو ضرور دکھائیں گے اپنی نشانیاں کائنات کے اندر بھی اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر بات واضح ہو جائے گی کہ انہ الحق، قرآن برحق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب جو ہے وہ ہر چیز پر گواہ ہے؟ الا، جان لو، آگاہ رہو، انہم فی مریت من لقاء ربہم، کہ یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک میں ہیں، یعنی انہیں اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ ان کو اپنے رب کے پاس جانا ہے اور اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ الا، خبردار، آگاہ رہو، سنو، انہو بکل شیء محیط، کہ اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کے گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا، اس کے ریکارڈ سے ان کی کوئی حرکت چھوٹ نہیں سکتی، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ گھیرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین، ہم جو کچھ کہتے ہیں چھوٹا منہ بڑی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بس اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے اور ہماری غلطیوں کو تاہیوں سے درگزر فرمائے، ہمارے چھوٹے پن کو قبول کر لے اور اپنے بڑے پن کو ظاہر فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اندر ہمارا حامی و ناصر ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔